बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 30 रजबुल मुरज्जब आखिरी मंगल का वो दिन आ चुका है जिसमें रिस्क, दौलत और किस्मत के बंद ताले एक साथ खुलते हैं। अगर आप बरसों से मेहनत कर रहे हैं मगर पैसा रुकता नहीं, रिश्ते नहीं बनते, शादी में रुकावट है, तो 30 रजब का ये मंगल आपकी आखिरी आजमाइश हो सकता है। ये वो दिन है जब दौलत की बारिश सिर्फ जेब पे नहीं बल्कि इज्जत, शोहरत और सुकून पर भी होती है, बशर्ते कि आप आखिर तक ठहर जाएं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि 30 रजब आखिरी मंगल का जो बंदा सही तरीके से अल्लाह को पुकार लेना, इसका अपना घर, पक्का रिस्क और मजबूत मुस्तकबल लिख दिया जाता है। तो प्यारे भाइयों, अगर रिश्तों की बंदिश ने आपको तोड़ दिया है, शादी में देर हो रही है या किस्मत साथ नहीं दे रही ना, तो ये वजीफा आपके लिए नहीं बल्कि आपकी तकदीर के लिए है। ये कोई आम अमल नहीं, ये वो राज है जो गलत वक्त पे सुन लिया जाए तो फायदा नहीं देता। इसलिए आज इस वजीफे को आपने किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। आज 30 रजब का मंगल है। अगर आपने इस लम्हे को हल्का लिया ना, तो मुमकिन है कि पूरा साल दोबारा इसी इंतजार में गुजर जाए कि रिस्क कब खुलेगा, दौलत कब आएगी, शोहरत कब मिलेगी, अपना घर नसीब होगा या नहीं। अगर आज आप ये वजीफा पढ़ लेते हैं ना, तो रिश्तों की बंदिश ऐसे टूटेगी जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन ये सब उसी को मिलेगा जो सब्र करेगा, आखिर तक सुनेगा और यकीन के साथ इस अमल को मुकम्मल करेगा। इसलिए वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि 30 रजब आखिरी मंगल का असल वजीफा वो है जो जिंदगी बदल देता है। क्योंकि प्यारे भाइयों, अल्लाह वो ज़ात है जो अंधेरों में रोशनी पैदा करता है, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है और जो टूटे हुए दिलों की सदा सबसे पहले सुनता है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी सब्र करने वाली बहनों, आज आप किसी आम पैगाम को नहीं सुन रहे बल्कि आज आपकी जिंदगी के उस लम्हे से सामना हो रहा है जो आने वाले पूरे साल का नक्शा बदल सकता है। आज की तारीख गौर से सुन लीजिए। आज 30 रजबुल मुरज्जब है और ये इस बाबरकत महीने का आखिरी मंगल है। एक ऐसा दिन जिसे रूहानी दुनिया में खामोशी से बहुत बड़ी अहमियत दी जाती है। बुजुर्गाने दीन फरमाया करते थे कि रजब के आखिरी मंगल को अल्लाह ताला अपने बंदों के मुकद्दर को दोबारा देखता है और जिन्होंने सब्र किया हो ना, इनके नाम पे खास फैसले लिखे जाते हैं। अगर आज आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, अगर हालात ने आपको थका दिया है ना, अगर मेहनत के बावजूद रिस्क में बरकत नजर नहीं आ रही, तो ये खास वजीफा आज आपके लिए है। आज का दिन आम दिनों जैसा नहीं, क्योंकि आज वो घड़ी आती है जब जमीन के असबाब खामोश होते हैं और आसमान के खजाने हरकत में आते हैं। ये वो लम्हा है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि आज मांगने वाला अगर यकीन वाला होना तो इसकी दुआ को वापस नहीं लुटाया जाता। रजब अल्लाह का महीना है, इसमें डाली गई एक पुकार, एक सजदा आने वाले महीनों में बड़े फैसलों की बुनियाद बन जाता है। लेकिन रजब का आखिरी मंगल वो खास घड़ी है जब तकदीर के बंद दरवाजों पर आखिरी दस्तक दी जाती है और अक्सर दरवाजे इसी दस्तक पे खुल जाते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई मुबालगा नहीं, ये उन लोगों का तजर्बा है जिन्होंने मायूसी के आखिरी किनारे पर अल्लाह को पुकारा था। आज मैं आपको एक ऐसा जामिया वजीफा बताने जा रहा हूँ जो अल्फाज नहीं बल्कि यकीन, तवक्कल और अल्लाह के कलाम की ताकत पे कायम है। ये वजीफा उन लोगों के लिए नहीं जो आजमाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो वाकई अपने हालात बदलना चाहते हैं। अब जरा ठहर के ये बात दिल में बैठा लीजिए कि अगर दिल में जरा सा भी शक आया ना, तो ये अमल अधूरा रह जाएगा। याद रखिए, अल्लाह बाज दिनों को आम दिनों जैसा नहीं रखता, बल्कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें फैसले खामोशी से बदल दिए जाते हैं। ये वो लम्हात होते हैं जिनमें इंसान को खुद भी अंदाजा नहीं होता कि इसकी किस्मत के वर्क पलट चुके हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर कुछ लोग बगैर ज्यादा मेहनत किए कैसे आगे निकल जाते हैं और कुछ मेहनत के बावजूद पीछे रह जाते हैं। असल राज मेहनत नहीं बल्कि वो लम्हा होता है जब अल्लाह किसी बंदे पे खास नजर करम फरमा देता है। ये नजर करम अचानक नहीं आती बल्कि सब्र, यकीन और सही वक्त पर अल्लाह को पुकारने से मिलती है। तो प्यारे भाइयों, रजब का आखिरी मंगल इसी सही वक्त का नाम है। वो लम्हा जब दुआएं वजन पकड़ लेती हैं, ये वो घड़ी होती है जब फरिश्ते आम दिनों से ज्यादा
خاموشی سے انسانوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اللہ کو پکار لینا تو بات بہت آگے تک جاتی ہے۔ رزق صرف پیسے کا نام نہیں میرے بھائیوں، بلکہ عزت، سکون، قبولیت اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بن جانا بھی رزق ہی ہے۔ کئی لوگ پیسہ تو کما لیتے ہیں مگر عزت نہیں کما پاتے، اور کئی عزت کے باوجود سکون سے محروم رہتے ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ رزق کے ساتھ سکون بھی آئے اور دولت کے ساتھ دل مطمئن بھی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو کم دے کر بھی خوش رکھتا ہے اور بعض کو زیادہ دے کر بھی بے چین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا وقت آپ کو صرف پیسہ نہیں بلکہ وقار اور شہرت بھی دے تو یہ لمحہ مت چھوڑیں۔ شہرت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو ایک گمنام شخص کو پہچان دے اور چاہے تو معروف کو گم کر دے۔ آج کے دن مانگی گئی دعا صرف حالات نہیں بدلتی بلکہ لوگوں کی سوچ بھی بدل دیتی ہے۔ یہ وہ دن ہے میرے بھائیوں جس میں مانگا گیا رزق ہاتھوں سے نہیں بلکہ دلوں سے ملتا ہے۔ جو لوگ آخر تک ٹھہر جاتے ہیں اکثر انہی کے لیے راز کھلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے خاص دنوں میں جلدی نہ کرو، صبر کے ساتھ آخر تک بیٹھنا ہی اصل امتحان ہوتا ہے۔ اکثر لوگ بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا نہیں، لیکن آج جو آخر تک سنتا ہے آخر تک یقین رکھتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ یہ ویڈیو بھی اسی لیے آخر تک دیکھنے کے لیے ہے کیونکہ اصل بات آخر میں ہی بتائی جاتی ہے۔ رزق کی بندشیں زیادہ تر نظر نہیں آتی مگر اثر پورے گھر پہ ہوتا ہے۔ کبھی کاروبار بند، کبھی رشتوں میں تلخی، کبھی اچانک اخراجات، یہ سب بندش کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے تو ایک لمحے میں ان سب زنجیروں کو توڑ دیتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ خود اس لمحے کو پہچانے۔ رجب کا آخری منگل اسی پہچان کا نام ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دعا صرف مانگی نہیں جاتی بلکہ میرے بھائیوں قبولیت کے ساتھ واپس بھی آتی ہے۔ کئی لوگوں کی زندگی میں یہ دن خاموشی سے انقلاب لے آیا۔ کسی کو نوکری ملی، کسی کا قرض اتر گیا، کسی کی عزت بحال ہو گئی۔ یہ سب اتفاق نہیں تھا بلکہ وقت کی برکت تھی۔ آپ اگر آج یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ بھی عام دن جیسا ہوگا تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ بندے کے یقین کو تولتا ہے۔ جتنا گہرا یقین اتنا بڑا فیصلہ، جتنا سچا دل اتنی جلدی مدد۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا سال صرف گزارنے کا نہ ہو بلکہ جینے کا ہو تو یہ لمحہ روک لیجئے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سے مانگا گیا رزق راستے بدل لیتا ہے، کبھی کسی انسان کے ذریعے، کبھی کسی موقع کے ذریعے، کبھی ایسی جگہ سے جہاں سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ دل سے مانگے اور آخر تک سنے۔ اب وہ لمحہ قریب ہے جس کے لیے آپ یہاں تک آئے ہیں۔ اب وہ عمل بتایا جانے والا ہے جسے بزرگ خاموشی سے کرتے تھے۔ یہی وہ مقام ہے میرے بھائیوں جہاں اکثر لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن جو صبر کرتا ہے وہی اصل راز پاتا ہے۔ اب دل کو تیار کریں، نیت صاف کریں اور توجہ مکمل رکھیں کیونکہ اگلا حصہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں ہر شخص کو ایک ہی جیسا رزق نہیں دیا جاتا بلکہ ہر ایک کے حصے اس کے یقین کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کام میں بھی مطمئن رہتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں جو ہے شکر ہوتا ہے، اور کچھ زیادہ میں بھی بے چین رہتے ہیں کیونکہ دل خالی ہوتا ہے۔ اب پیارے بھائیوں، اللہ جب کسی بندے کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے صبر کو آزماتا ہے، پھر اس کے یقین کو پرکھتا ہے۔ یہ آزمائشیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ ناراض ہے بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے۔ اکثر بڑی نعمتوں سے پہلے بڑی خاموشی آتی ہے جس میں بندہ سمجھتا ہے کہ شاید کچھ بھی نہیں بدلے گا، لیکن یہی وہ خاموشی ہوتی ہے جس میں تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس خاموشی میں اللہ کا دامن نہیں چھوڑا وقت نے ثابت کیا کہ وہی اصل کامیاب لوگ تھے۔ رزق کی تنگی صرف جیب تک محدود نہیں رہتی بلکہ سوچ، رویے اور فیصلوں کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ بندہ رزق مانگنے سے پہلے اپنا دل اس کے حوالے کرے۔ جب دل اللہ کے حوالے ہو جائے تو پھر حالات زیادہ دیر تک خراب نہیں رہتے۔ کئی مرتبہ اللہ رزق اس لیے بھی روکے رکھتا ہے تاکہ بندہ صرف اسباب پر نہیں بلکہ رب پہ یقین کرنا سیکھ لے، اور جب یہ یقین مکمل ہو جاتا ہے تو پھر رزق روکنے والی کوئی طاقت
باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ بعض اوقات ایک ہی دن انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ رجب کا آخری منگل بھی انہی دنوں میں سے ایک دن ہے جسے نظر انداز کرنے والے بعد میں پچھتاتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں دعا صرف زبان سے نہیں بلکہ قسمت سے ٹکراتی ہے۔ جن لوگوں نے اس دن کو سنجیدگی سے لیا نا، ان کی زندگی میں غیر متوقع آسانیاں پیدا ہوئی۔ کسی کو عزت ملی، کسی کو پہچان ملی، کسی کے نام پر اعتبار آنے لگا۔ یہ سب شہرت کی وہ شکلیں ہیں جو اللہ دیتا ہے، نہ کہ انسان چھین سکتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے نا چند دنوں میں لوگوں کے دلوں میں بسا دیتا ہے، اور جس کو چاہے برسوں کی محنت کے باوجود بھی گمنام رکھتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا وقت آپ کو صرف دولت نہیں بلکہ قبولیت بھی دے، تو اس لمحے کو سنبھال لیں۔ قبولیت وہ نعمت ہے میرے بھائیوں جو کم لوگوں کو ملتی ہے، لیکن جسے مل جائے نا اس کے راستے خود بخود بننے لگتے ہیں۔ یہی قبولیت رزق کو بڑھاتی ہے، شہرت کو صاف رکھتی ہے اور دشمنوں کو پیچھے کر دیتی ہے۔ لیکن قبولیت ہمیشہ آزمائش کے بعد ہی دی جاتی ہے۔ آج کی یہ آزمائش یہی ہے کہ آپ آخر تک ٹھہرتے ہیں یا بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ آخر تک نہیں سنتے نا، وہ اکثر اصل بات سننے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عمل شروع میں نہیں بلکہ آخر میں بتایا جاتا ہے، کیونکہ راز ہمیشہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کے امتحان میں پورے اترتے ہیں۔ اب وہ وقت آ رہا ہے جہاں نیت کا وزن تولا جاتا ہے، یہاں الفاظ سے زیادہ دل کی حالت دیکھی جاتی ہے۔ اگر دل میں واقعی تڑپ ہے نا تو اثر ضرور ظاہر ہوگا، کیونکہ اللہ ٹوٹے دل کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو پیارے بھائیوں، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بلا دیا ہے، حالانکہ اللہ ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تیاری کے بعد عطا ہوتی ہے اور عطا کے بعد شکر مانگا جاتا ہے۔ اگر آپ عطا چاہتے ہیں تو ابھی اس لمحے کو ضائع مت کریں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے بہت سے لوگ پلٹ جاتے ہیں اور بہت کم لوگ آگے بڑھتے ہیں، لیکن جو آگے بڑھتا ہے نا وہی بعد میں مثال بنتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے میرے بھائیوں جس میں اللہ بندے سے فرماتا ہے کہ اب مانگ، میں سن رہا ہوں۔ لیکن مانگنے سے پہلے بندے کو سننا سکھایا جاتا ہے، اسی لیے یہ تمام باتیں آپ کو یہاں تک سنائی گئی۔ اب وہ وقت قریب ہے جہاں صرف عمل باقی رہ جاتا ہے۔ اب وہ لمحہ آ رہا ہے جس کے بعد دعا کی باری آئے گی، اور دعا سے پہلے عمل کا بتایا جانا ایک خاص حکمت کے تحت ہوتا ہے، تاکہ دعا الفاظ کی نہیں بلکہ یقین کی زبان میں ہو۔ اب دل کو بالکل خالی کر دیں، صرف ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ جب بندہ اس یقین پہ آ جاتا ہے نا تو پھر معجزے خاموشی سے ہونے لگتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے آج رجب کے آخری منگل کی دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، تو وہ ذات ہے جس کے ایک حکم سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو وہ رب ہے جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو وہ مالک ہے جو اندھیرے میں پھنسی زندگی کو ایک لمحے میں روشنی عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ، آج ہم تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، نہ ہمارے پاس سفارش ہے نہ کوئی وسیلہ، بس تیرا نام ہے، تیرا کلام ہے، اور ہم ہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ۔ اے رزق کے مالک، اگر ہمارے رزق پر کسی انسان کی نظر ہے نا تو اسے ہٹا دے، اگر کسی کی بد دعا ہے تو اسے واپس لوٹا دے، اگر کسی عمل کی وجہ سے بندش ہے تو اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ رزق عطا فرما جو حلال ہو، پاک ہو، باعزت ہو۔ ایسا رزق دے جو صرف جیب نہ بھرے بلکہ دل کو بھی مطمئن کر دے۔ اے اللہ، ہماری زندگی سے تنگی، محتاجی اور ذلت کے دن ختم فرما دے۔ ہمیں وہ دولت عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے، نہ کہ وہ جو ہمیں تجھ سے غافل کر دے۔ اے غیب کے فیصلے کرنے والے رب، اگر ہمارے نصیب میں تاخیر لکھی ہے نا تو اسے مٹا دے، اگر رکاوٹ لکھی ہے تو اسے توڑ دے، اگر آزمائش لکھی ہے تو اسے آسانی میں بدل دے۔ اے اللہ، ہم پر وہ دروازے کھول دے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ہمیں وہاں سے عطا فرما جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہ جاتا ہو۔ اے دلوں کو پلٹنے والے رب، لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت ڈال دے، ہمیں قبولیت عطا فرما، ہماری بات میں اثر اور ہمارے نام میں وزن پیدا فرما۔ اے اللہ، اگر کوئی بندش ایسی ہے جو نظر نہیں آتی مگر زندگی کو جکڑ کے بیٹھی ہے نا
تو اپنے اسم اعظم کے صدقے اسے اب بھی اسی لمحے ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، ہمیں محتاجی سے بچا، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اتنا دے کہ ہم شکر گزار بن جائیں، اور اتنا نہ دے کہ ہم آزمائش میں پڑ جائیں۔ اے رب کریم، اگر ہمارے گناہ ہمارے رزق کے راستے میں دیوار بن گئے ہیں نا، تو ان گناہوں کو معاف فرما دے اور ان دیواروں کو اپنی رحمت سے گرا دے۔ اے اللہ ہمیں وہ خوشی عطا فرما جو آنکھوں میں آنسو بن کے نکل آئے، ہمیں وہ سکون دے جو راتوں کی نیندیں لٹا دے۔ اے اللہ ہمیں محتاجی کے مقام سے نکال کر کفایت کے مقام پہ لا، اور کفایت سے نکال کر فراوانی کے مقام تک پہنچا دے۔ اے سب کچھ سننے والے رب، ہم نے تیرے نام کو پکارا، تیرے کلام کو پڑھا، اب ہمیں خالی مت لٹانا، کیونکہ تو خالی ہاتھ لٹانے والا رب نہیں ہے۔ اے اللہ آج کا دن ہماری زندگی کا فیصلہ کن دن بنا دے، آج کے بعد ہماری کہانی بدل دے، آج کے بعد ہمارے حالات میں آسانی لکھ دے۔ اے رب العالمین ہماری اس دعا کو قبول فرما، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اور ہمیں وہاں سے عطا فرما جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ آمین۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ اب پہلا جو وظیفہ ہے نا، وہ ہے استغفار کا۔ استغفار جو ہے نا، وہ رزق کی صفائی کرتا ہے اور رکاوٹوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ بہت دفعہ رزق کی کمی نہ محنت کی وجہ سے نہیں بلکہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جن کا ہمیں خود احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار وہ نور ہے جو بند دلوں کو کھول دیتا ہے اور وہ راستے صاف کر دیتا ہے جن پہ نظر بھی نہیں جاتی۔ تو اب آپ نے پورے دھیان، خاموشی اور عاجزی کے ساتھ نا، سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا پھر آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو میرے بھائیوں آپ کو یاد ہو نا، وہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو ہے نا 111 مرتبہ جو ہے نا استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح آپ نے 111 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب یہ کلمات زبان سے نکلتے ہیں نا تو فرشتے گواہی دیتے ہیں اور آسمان پہ رزق کے فیصلے نرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے جو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کرنا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب انسان اپنی آخری حد تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور اب صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ اب آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو جو ہے نا وہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 مرتبہ۔ اور 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ آپ اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ کلمات دل کے خوف کو ختم کرتے ہیں، دشمنوں کی چالوں کو کمزور کرتے ہیں اور حالات کا رخ آہستہ آہستہ بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے میرے بھائیوں جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص یعنی غیبی حفاظت اور بندشوں کا خاتمہ۔ سورہ اخلاص صرف ایک سورت نہیں بلکہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی ہے جو غیب میں خاص اثر رکھتا ہے۔ آپ نے مکمل سورہ اخلاص کو جو ہے نا وہ 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور سورہ اخلاص کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو میرے بھائیوں آپ نے تیسرے نمبر پر جو ہے نا وہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 3 بار۔ اور آپ نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ عمل ان بندشوں کو توڑ دیتا ہے جو نظر نہیں آتی مگر زندگی کو جکڑ کے رکھتی ہیں۔ چوتھا وظیفہ میرے بھائیوں اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے نا وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو میرے بھائیوں آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پہ جو ہے نا وہ آپ نے سورہ کوثر
جس سے خیر کثیر اور نہ ختم ہونے والا رزق ملتا ہے۔ سورہ کوثر اللہ کی طرف سے عطا کیے جانے والے اس رزق کی علامت ہے جو ختم نہیں ہوتا اور نسلوں تک چلتا ہے۔ اور پیارے بھائیو، آج آپ نے سورہ کوثر کو جو ہے نا صرف 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم سورہ کوثر پڑھتے وقت دل میں یہ یقین رکھیں کہ میرا رب کمی کو کثرت میں بدل سکتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اکثر لوگ روتے ہیں کیونکہ یہاں دل پہ سے بوجھ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وظیفہ مکمل کرنے کے بعد میرے بھائیوں، آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا، اور اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیں۔ اب مانگیں، لیکن الفاظ نہیں، یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اللہ سے عرض کریں، اے اللہ، آج 30 رجب ہے، آج آخری منگل ہے، میری محرومی کو ختم فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یقین رکھیے، اگر دل سچا ہو تو اثر نظر آئے بغیر نہیں رہتا، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔